बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दिलनशीन आवाज़, अपने रफ्तार किरदार और बेहतरीन अखलाक के ज़रिए लोगों को तौहीद और खुदा की इबादत की तरफ बुलाया। वो लोग जिनकी फितरत पाक थी और खुदाए हकीकी की तलाश में थे, आप पर ईमान ले आए और खुदा परस्त बन गए। लेकिन जो दीन के दुश्मन और बुत परस्त थे, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि किसी तरह से आपकी आवाज़ को दबा दिया जाए और तौहीद की इस शमा को हमेशा के लिए बुझा दिया जाए। वो हमेशा पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झुठलाते, इनके बारे में अफवाहें फैलाते और मुसलमान और दीनदार लोगों के हौसले और जज्बे को पस्त करने की फ़िक्र में लगे रहते थे। हर जगह यही कहते कि वो खुदा का रसूल नहीं है, वो गैब की बातों को नहीं जानता, क्योंकि अगर जानता तो ज़रूर बयान करता। मुशरिकीन और बुत परस्तों ने एक ग्रोह को नजरान भेजा ताकि वहां जाकर यहूदी उलमा से कुछ सवालात मालूम करते और इसका जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर पूछे ताकि वो इनका जवाब ना दे सकें। वो लोग सवाल पूछकर मक्के वापस आए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब से कहा, तुम्हारे भतीजे का कहना है कि खुदा की तरफ से इस पर वही नाजिल होती है। हम कुछ सवालात लेकर आए हैं, अगर इसने सही जवाब दे दिया तो हम भी इसकी तायीद करेंगे, और अगर जवाब ना दे सका तो पहले की तरह इसको झुठलाएंगे। जनाब अबू तालिब ने फरमाया, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ पूछना हो पूछ लो। इन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए, जिनमें से एक सवाल और इसका जवाब हम आपसे आज की वीडियो में बयान करेंगे। और वो सवाल कुछ यूं था कि वो जवान जिन्होंने जालिम बादशाह से डर कर एक गार में पनाह ली थी, इनकी दास्तान क्या है, बयान करें। खुदा ने इसी वक्त सूरह कहफ को नाजिल किया जो इनके सवाल का जवाब था। तो नाज़रीन, आइए आपको इस पूछे गए सवाल का जवाब सुनाते हैं। तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। दकियानूस ने अपने जुल्म सितम और फौजी ताकत के बलबूते पर बहुत बड़ी सल्तनत हासिल की और फिर अपने लिए बहुत ही आलीशान महल बनवाया। गुरूर और तकब्बुर के साथ तख्त पर बैठा, अपने लिए कुछ वज़ीर और कुछ मुहाफ़िज़ मुंतखब किए और फिर हुकूमत करने लगा। कुछ अरसे बाद खुदाई का दावा करने लगा और अपने दरबार वालों और दूसरे तमाम लोगों से कहा कि सिर्फ मेरी अताअत और इबादत करो, और जो भी मेरे हुक्म की मुखालफत करेगा इसको सख्त सज़ा दूंगा। इसी तरह कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वो गुरूर और तकब्बुर में मस्त अपने तख्त पर बैठा हुआ था, एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और ख़बर दी, बादशाह सलामत, अभी खबर मिली है कि एक लश्कर तेजी से हमारी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है और सरहद पार करने वाला है। ये खबर सुनते ही दकियानूस के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और डर के मारे इसका चेहरा पीला पड़ गया। ये देखकर इसका वज़ीर और दरबार वाले भी ताज्जुब में पड़ गए कि अभी तो इसका खुदाई का दावा था, अब क्या हो गया। इसका एक वज़ीर सोचने लगा, दकियानूस खुदा होने का दावा करता है और लोगों से कहता है कि तमाम चीज़ें मेरे कब्ज़े में हैं, लेकिन वो खुद भी दूसरे लोगों की तरह एक आम आदमी है, क्योंकि वो भी खाने और पीने का मोहताज है। कभी खुश होता है और कभी डरता है, कभी जागता है और कभी सो जाता है। ये सब काम तो खुदा के नहीं हो सकते और ये सिफ़ात खुदा के लिए नामुनासिब हैं। कुछ दिन बाद इसके दूसरे दोस्त इससे मिलने इसके घर आए और दकियानूस के खुदा होने के सिलसिले में बातें होने लगीं। इसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, बहुत दिनों से मैं अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। गोया मेरा बेदार ज़मीर मुझसे बातें कर रहा है, या मेरी फितरत मुझे नूर और रोशनी की तरफ ले जा रही है। इस हालत ने मेरे ऊपर इतना असर किया है कि ना कुछ खाया जाता है और ना ही नींद आती है। आखिर ये क्या हो गया है, हमें भी बताओ, इसके दोस्तों ने सवाल किया। इसने आगे से जवाब देते हुए कहा कि दोस्तों, जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ
اور اس کائنات کی وسعت اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاند، سورج اور ستاروں کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ سب کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ، صحرا، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور کس نے بنائے؟ خود یہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے؟ خود ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کے دوستوں نے پھر سے سوال کیا کہ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ اس نے جواب دیا کہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک کمزور اور ناتواں مخلوق ہے۔ وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو حکیم، عالم اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، اور وہ آخرکار اپنے پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اور اتنی ہی دیر میں اس چرواہے کا کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتے کو بھگائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اسے خاموش کر سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی۔ کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ جس غار میں یہ ٹھہرے تھے وہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھیں، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی سورج ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور صالح جوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئے ہیں؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت ہی احتیاط سے شہر جائے اور وہاں جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھا کہ باہر کا پورا منظر ہی بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر صرف کچھ چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عجیب سا لگا، اور شہر تو بالکل بدل ہی چکا تھا۔ اس سے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار ایک ہی دن میں ایسا ہو کیا گیا ہے۔ روٹی کی دکان پر گیا، چند روٹیاں اٹھائیں اور دکاندار کو وہ پیسے دیے جو ساتھ لایا تھا۔ دکاندار نے جب یہ پیسے دیکھے تو اس نے کہا، ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہوگا۔ آگے سے جو روٹیاں لینے آیا تھا اس نے جواب دیا، ارے کیا کہہ رہے ہو، یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ دکاندار نے جواب دیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ اسی دوران ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس شخص کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے۔ جب اسے پوچھ تاچھ کی گئی تب تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت اور پرستش کریں، اور جب واپس شہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدل ہی گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گھڑی ہے تاکہ ہم کو بے وقوف بنا سکو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اسی کے حوالے کیا جائے۔ یہ سننے کے بعد اس شخص نے جواب دیا، آخرکار آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا، کیا اس شہر میں تمہارا کوئی گھر بھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہاں پر میرا گھر بھی ہے، اور آئیے میں آپ کو اپنا گھر بھی دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ اس نے وہاں پر پہنچتے ہی کہا، یہاں میرا گھر ہے، جی ہاں یہی گھر ہے۔
دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، تم کون ہو اور کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں۔ وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ اس نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو نام آپ نے بتایا ہے وہ تو میرے دادا جان کا نام ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ سب وہ باایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور اس کے دوسرے لوگ بھی اس جوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر ان میں یہ طے پایا کہ وہ شخص غار میں دوبارہ واپس چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس جوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہی ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آ گئی ہے۔ پھر وہ جوان دوستوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، دوستوں، کیا تم جانتے ہو کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بتا تو دیا ہے کہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ تو پھر اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں دوستو، ہم نہ ایک دن سوئے ہیں اور نہ ہی اس سے کم، بلکہ ہم لوگ تو 309 سال تک سوئے رہے۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی اب آسمان پر چلے گئے ہیں اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے تمام دوست اس کی باتیں بہت تعجب سے سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنیں؟ اس نے کہا، پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اس کے اندر آئے، دیکھا کہ سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ یادگار رہے، اور پھر اس غار کے سامنے دیوار کر دی گئی جسے اب کھول دیا جا چکا ہے کہ زائرین آئیں اور اس مشہور اسلامی غار میں جا کر دیکھیں کہ وہ غار دیکھنے میں کیسی تھی، اور وہاں پر ایک صندوق میں کچھ ڈھانچے بھی موجود ہیں۔ واللہ عالم وہ اصحاب کہف کے ڈھانچے ہیں یا وہ کس مخلوق کے ڈھانچے ہیں، اس بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ اصحاب کہف کا قصہ تھا جو 309 سال تک سوتے رہے اور ان کو محسوس ہی نہ ہوا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آج کی ہماری پیشکش پسند آئی ہوئی تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ہم سے ضرور پیش کریے گا۔ پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔